ایک نوجوان نے سوال کیا کہ تقلید ایک مہم مسئلہ اور ہر بالغ عاقل پر تقلید واجب ہے۔ اگر وہ مکلف ہے، بالغ ہو گیا تو کسی عالم کی تقلید واجب ہے، چاہے وہ آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا آیت اللہ سید سیستانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر مراجع جن کی تقلید ہوتی ہے۔ اکثریت تقلید ہندوستان میں جو کرتے ہیں وہ سید علی سیستانی رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً نوجوان طبقہ اگر وہ تقلید نہیں کرتے ہیں تو کہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں سید علی سیستانی کی، آیت اللہ خامنئی کی، واجب الوطن اللہیت کریں، اور جو تقلید کرتے تھے عالم کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پرانے والے مسئلے پہ وہ باقی رہے، نیا جو مسئلہ آئے وہ دوسرے عالم کی تقلید کر سکتے، یا وہ لوگ جو ابھی تقلید کیے ہی نہیں ہیں، شروع کر رہے ہیں تقلید، تو وہ زندہ عالم کی تقلید کریں گے، مردہ عالم کی تقلید نہیں ہوتی۔ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو آپ کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، تو جو نہیں کیے ہیں وہ تقلید کر لیں۔ آسان سا طریقہ ہے، فلاں عالم کی کرتا ہوں، چترانی صاحب کی، خامنئی صاحب کی، واجب الوطن لگا،
अब जितने हमारा अंजाम दे रहे हैं, कैसे पहचाने कि किस आलम की तकलीफ है? तो हम आप तो पहचान नहीं सकते। उसका इल्म जो देखा जाता है, जो बड़े बड़े आलिम होते हैं वो उसकी तशखीस करते हैं कि ये आलम है, ये आलम तर है, इसकी तकलीफ की जाएगी। तो कोई अंधेरे में न रहे। ज़माना बहुत तरक्की याफ्ता है। यूट्यूब खोलिए आप और तकलीफ का मसला हिंदी में, अंग्रेज़ी में, फारसी में, जिस ज़बान में चाहिए आपको मिल जाएगा। अब जाहिल मुकस्सिर कोई नहीं है, वहाँ इस्लाम ना पहुँचा हो, मौलाना ना पहुँचे हों। अब हर जगह आलिम मौजूद हैं। पहले होता था दूर दूर शहर में कोई आलिम नहीं होता था, तो आलिम आया बेलवे में तो 1 महीना यहाँ क़याम किया, मसलन भला साहब के यहाँ क़याम हुआ। अब माशाअल्लाह जमहूरिये इनकलाबिये इस्लामी ईरान के बाद आप किसी आलिम के मोहताज नहीं हैं। हर घर में आलिम है, हर शहर में आलिम है, हर मोहल्ले में आलिम है, हर जगह आलिम है। कहीं मदरसा होता था, यहीं से आप 15-16 किलोमीटर में सीतापुर है, मदरसे 2 वहाँ मौजूद हैं। लड़कियों का भी मदरसा है और तलबा का भी मदरसा है। कोई मसला हो आप पूछ लीजिए। पहले होता था लोग तोहफुल अवाम से मैयत पढ़ा देते थे, तोहफुल अवाम से ईद की नमाज़ पढ़ा देते थे, तोहफुल अवाम से बहुत सी चीज़ें। अब मौलाना भी नहीं मिल रहे हैं, तोहफुल अवाम से निकाह भी पढ़ लेते थे। लेकिन तोहफुल अवाम का निकाह और है और मौलाना जो पढ़ते हैं वो और है। निकाह हमेशा बड़े आलिम से पढ़वाना चाहिए, इसलिए कि उसमें जो सेगा इस्तेमाल होता है उसका माना मफहूम वो समझता हो। उसे कहते हैं कसदे ईशा। वो जानता हो फला का पढ़ रहा हो, इतने महरे इतने मुअय्यन पर ज़हन में वो हो। अगर कसदे ईशा नहीं किया है, निकाह उसका सही नहीं होता है। तो जो आलिम बेहतर हो आप उसको बुलाइए और उसी से निकाह पढ़वाइए। ऐसा ना हो कि निकाह गलत हो जाए, औलादें भी सब गलत हो। नस्ल का मसला होता है, नस्ल बढ़ाने का। आलिम बहुत हैं, हम किसी आलिम की बुराई नहीं कर रहे हैं मिंबर से, लेकिन आप जिसको देखिए है बाइल्म है, आप उसको बुलाइए और उसी से कराइए। तो तकलीद हर मुकल्लफ, हर बालिग पर तकलीद वाजिब है। चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की कीजिए और चाहे आयतुल्लाह खामनाई साहब की या दीगर मराजे हैं उनकी तरफ आप रुजू कीजिए और उनकी तकलीद कीजिए। और जो नहीं किए हैं वो मजलिस के बाद नियत करके वो फला आलम की तकलीद कर लें। सलावत बड़े एक ऐसा मसला है कि बयान कम होता है, इसलिए लोग कम जानते हैं। तो जब बयान नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा, तो बताना तो हमारा फर्ज है, मालिम है। आप हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे, और नहीं पूछते हैं, अगर ज़रूरत हम महसूस करते हैं तो उस मसले को हम बयान करेंगे। आलिम वही अच्छा है कि आप क़यामत के दिन आलिम से भी सवाल होगा। मेरे चाहने वाले ने एक सवाल आपसे पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह उस आलिम के मर्तबे को गिरा देता है। और करिए वाले और देहात वाले और शहर वालों ने पूछा जाएगा, तुम्हारे यहाँ आलिम गया, आपने फ़ायदा उससे क्यों नहीं उठाया? 5 लाख का जाकिर बुला लेंगे, लेकिन वजू का तरीका नहीं मालूम। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो दुरुस्त होनी चाहिए कि वजू कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, क़याम क्या है, सुजूद क्या है, रुकू क्या है, कुनूत क्या है। ये तो इब्तिदाई चीज़ें होती हैं, हर मुसलमान इसको जानता है। और करियर में तो ज़रूरत होती है आलिम की। आज के ज़माने में पहले होते थे लोग कुरान पढ़ा देते थे, अब अक्सर हम देख रहे हैं बच्चों में
وہ چیزیں نہیں ہے، اس لیے کوئی قرآن پڑھانے والا ہو قیامت کے دن قرآن بھی فریاد کرے گا۔ وہ فریاد یہ کرے گا کہ ان کے گھر میں ہم موجود ہیں اور طاق پہ زینت بنے رہے، لیکن ہمیں کسی نے کھول کے پڑھائی نہیں، وہ بھی فریاد کرے گا۔ قرآن بھی اگر آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں جو راجہ صاحب کی اس میں بنی ہوئی ہے، نماز آپ اس میں جا کے پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مسجد گواہی دے گی آپ کی طرف سے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، یہاں پر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو ہمارا کام ہے میسج کو پہنچانا۔ ایام اعظم میں جتنا میسج پہنچ جاتا ہے وہ اور دنوں میں نہیں پہنچتا اور نہ مومنین ملتے ہیں۔ یہ ایسی درسگاہ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے کہ آپ کو ہر چیز معلوم ہوگی اور آپ کو ہر چیز بتایا جاتا ہے۔ ایک مذہب شیعہ اثنا عشری ہے کہ اس کو ہر باتیں معلوم ہوتی ہے اسی منبر سے، کوئی نہ کوئی ذاکر آتا ہے اور لوگ غور سے سنتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی تبلیغ ہمارے 10 دن محرم ہے، جس میں ہم تبلیغ کو پہنچا دیتے ہیں، قریہ قریہ، شہر شہر، دیہات دیہات، عالم جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ یہ حسین کے ذریعے سے ہے، کتنی بڑی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ حسین کے ذریعے سے ہے۔ آپ عام دنوں میں اتنی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، رمضان ہوتا ہے اتنی تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن یہ 10 دن یہ نورانی دن ہے کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام ہندوستان 10 دن رہتے ہیں، وہ رونق وہ فضا ہوتی ہے ایام اعظم میں۔ کوئی یہ عزاداری نہیں۔ دیکھیے جب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوے میں کم لوگ رہتے ہیں، اکثر سب باہر سے آئے ہیں، اس لیے ہم پہلی محرم سے یہاں ہیں، سب کے چہرے پہچان گئے کہ کون یہاں رہتا ہے اور کون باہر سے آیا ہے۔ آج 12 محرم ہے، دور دراز سے لوگ چلے آئے ہیں۔ کیوں؟ آج امام کا تعزیہ ہو یہاں پر، مومنین شرکت کے لیے آئے، دور دور سے آ رہے ہیں۔ واقعہ میں آنے والے کو بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ قیامت کے دن آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا تو فرشتے یہی آنسوؤں کی گٹری لے کر تمہارے پاس پہنچیں گے، ارے بڑا قیمتی سامان چھوڑے جا رہا ہے، اسی ذریعے سے آپ کی نجات اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ آپ حساب لگائیے، کوئی حساب ایام اعظم میں خرچ کا نہیں لگاتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے وہ خرچہ کرتا ہے، لیکن مولا دیتے ہیں۔ دوسری قومیں کہتی ہیں کہاں سے اتنا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی چاند رات میں چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی حساب ہے؟ اور کتنا خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام حسین کے غم میں خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا، حسین علیہ السلام اس کو عطا فرمائیں گے۔ جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، اپنے لڑکے بیچ دیے، صرف ایام عزا حسین کے غم منانے کے لیے۔ ہم کیا، آپ کیا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سینکڑوں اس طرح سے واقعہ ملیں گے جنہوں نے عزاداری کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دیا۔ ایسا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ چھوٹی سے میں نے حدیث پڑھی ہے، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت۔ یہ محبت کیا ہے؟ محبت کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اور محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے محبت ذاتی اور ایک کا نام ہے محبت غرضی۔ غرض کے لیے محبت ہوتی ہے، دکاندار کو گاہک سے محبت ہوتی ہے، پٹواری کو زمیندار سے ہوتی ہے، پولیس کو ملزم سے ہوتی ہے۔ ادھر پٹواری گیا، محبت ختم ہو گئی، دوسرا پٹواری آ گیا۔
یہ محبت کی جاتی ہے، اور ایک ماں کی محبت ہے جو ہو جاتی ہے، وہ کی نہیں جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شمع کو پروانے سے محبت، پروانے کو شمع سے محبت ہے۔ جب شمع جلتی ہے تو پروانہ آتا ہے، اور محبت میں پروانہ جل جاتا ہے، اپنے کو راکھ کر دیتا ہے، شمع جلال میں آ جاتی ہے اور جلا کے اپنے قریب میں ڈھیر کر لیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پروانے کو شمع سے محبت نہیں ہے۔ اب جہاں جہاں شمع جائے گی وہاں وہاں پروانے جائیں گے۔ شمع نے ہجرت کی، پروانہ بھی ہجرت کرے گا۔ کچھ پروانے ہیں، ادھر شمع بجھی ادھر ساتھ چھوڑ دیا۔ شمع پروانے آپ نے سنا ہوگا، جب شمع بجھی تو ساتھ چھوڑ دیا، اب شمع کو جلال آ گیا، اس نے جلا کے اپنے قریب ڈھیر بنا دیا۔ پروانے کو یہ حسد رہتا ہے کہ یہ شمع جل کیوں رہی ہے، یہ شمع کیوں جل رہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بلبل کو گل سے محبت ہوتی ہے۔ ارے بلبل کو اگر گل سے محبت ہوتی تو درخت پہ چڑھ کے ٹہنیوں پہ آ کے بیٹھتی ہے، پتوں کو نہ بکھیرتی، پھولوں کو نہ بکھیرتی، وہ آتی ہے گل کو گل کرنے کے لیے آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ابو ذر غفاری غمگین بیٹھے ہوئے، چہرہ مسمحل ہے، پریشان ہے۔ سلمان آگے پوچھتے ابو ذر سے، کیا بات ہے؟ ابو ذر پریشان کیوں ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں، ایک بات میرے دل میں ہے، میں نے کسی سے کہی نہیں ہے، تمہیں سے سلمان میں کہہ رہا ہوں۔ کہا کیا بات؟ کہا سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بعد پیغمبر اسلام کی ہے، پیغمبر اسلام کے بعد مولائے کائنات کی ہے، اور مولائے کائنات کی بات امام حسن کی ہے۔ لیکن جو محبت حسین سے ہو گئی ہے وہ کسی سے نہیں ہے، کہیں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں؟ ابو ذر نے کہا، سلمان نے کہا یہی حال تو میرا ہے، سب سے بلند ذات اللہ کی، اللہ کے بعد رسول کی، رسول کے بعد علی کی، علی کے بعد حسن کی، لیکن جو محبت حسین سے ہو گئی وہ کسی سے نہیں ہے۔ کہا چلتے ہیں علی سے پوچھتے ہیں۔ آئے علی کے پاس، چلتے ہیں علی کے پاس۔ علی کے پاس ہے، کہا مولا سب سے بلند خدا، اس کے بعد رسول، اس کے بعد آپ، اس کے بعد حسن، جو عقیدت ہم لوگ کو حسین سے ہے وہ کسی سے، کہا اسی مرض میں تو میں بھی مبتلا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا سب لوگ چلتے ہیں رسول کے پاس۔ آئے رسول کے پاس، کیا بات ہے علی؟ کہا سب کا نظریہ ایک ہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں جو محبت اس شہزادے سے ہے وہ کسی سے نہیں ہے۔ رسول رونے لگے، کہنے لگے یہی حال تو میرا بھی ہے، جو حسین سے محبت ہے وہ کسی سے نہیں ہے۔ شہزادہ حسین رسول کے سینے پہ ہے، اسے ہنسا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں۔ کہا بالکل، حسین ایسا ہے ہی کہ چاہتا ہوں۔ کہا واہ، آپ کسی کو اتنا نہیں چاہتے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا سنو، جو میرے حسین کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب ہمارے حجوں میں سے دیا جائے گا۔ اب ام المومنین تعجب کرنے لگی، یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟
रसूल ने कहा एक हज का नहीं 2 हज का। फिर ताज्जुब किया, कहा 3 हज का। फिर ताज्जुब किया इतना सवाब, कहा 4 हज का। यहाँ तक पैगंबर ने फरमाया कि 70 हजों का सवाब जो मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा, 70 हजों का। इसलिए कि मेरा हुसैन मेरी उम्मत इसे कत्ल करेगी और जो इसकी ज़ियारत करेगा उसको 70 हज हमारे हजों में से उसको सवाब दिया जाएगा। ये हदीस है। इस हदीस में शक हुआ, तरद्दुद हुआ अल्लामा हिल्ली को कि ये कैसे हो सकता है जो गमे हुसैन में रोए उसको 70 हज का सवाब दिया जाएगा। शक हो गया, उनको तरद्दुद हो गया। तो कहा कि इससे पूछा जाए इस हदीस को। तो कूफे में है मस्जिद सहला, जो ज़ियारत करने गए होंगे वो नजफ और कूफे के दरमियान मस्जिद सहला है। मस्जिद सहला 40 दिन जो उस मस्जिद में जाता है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से इमाम से मुलाकात करता है। अब अल्लामा हिली रोज रात में जा रहे हैं, शबेदारी वहाँ कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। 40वें दिन उनको खबर न लगी और इमाम आए नहीं। अल्लामा हिली परेशानी की हालत में मस्जिद सहला से निकल गए। इतने में एक नूरानी शख्सियत आई, सफ़ेद लिबास पहने। कहा अल्लामा परेशान क्यों हो? कहा मैं 40 दिन तक आया कि इमाम से पूछूंगा कि 90 हज का सवाब हुसैन के रोने वालों पर कैसे मिलेगा। इसी हदीस के बारे में हमें शक है, कैसे मिलेगा। कहा अल्लामा कोई बड़ी बात ये नहीं है, एक मिसाल से वाजे कर देता हूँ। मिसाल क्या है? कहा एक बादशाह है और वो बादशाह शिकार पे गया, उसके सामने से एक हिरन गुजरा और उस हिरन का बादशाह ने पीछा किया और हिरन भी दौड़ रहा है, बादशाह का घोड़ा भी दौड़ रहा है। दौड़ाते रहे, दूर तक पीछा करते रहे, किसी वो झाड़ में छुप गया। अब उसको प्यास का गलबा हुआ बादशाह को। उस सहरा में न पानी है और न खाना है, तलाश करता रहा पानी। हिरन तो छुप गया कहीं। देखा एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के करीब बादशाह गया। जब वहां देखा तो एक बुढ़िया बैठी हुई है। उससे पूछा पानी है तुम्हारे पास? बादशाह ने कहा मेरे पास कोई पानी नहीं। कहा फिर? कहा एक बकरी है, उसका दूध दू के पिला सकती है। उसने बकरी का दूध निकाला, बादशाह को प्याले में पेश किया। बादशाह ने पी लिया पानी, वो दूध। उसके बाद बादशाह कहता है मुझे भूख भी लगी है। कहा भूख लगी है तो यही बकरी है, कहो तो इसे ज़िबा करके तुम्हें खिला दे। बकरी भी उसने ज़िबा करके उसे खिला दिया। जो कुछ सरमाया था सब बादशाह को उसने दे दिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो अल्लामा साहब ये बताइए, बुढ़िया के पास जो कुछ था उसने बादशाह को दे दिया और बादशाह ने कहा महल में आना, तुम्हें बहुत से इनाम हम अता करेंगे। अब बादशाह का फर्ज क्या होता है अल्लामा साहब? जब उसने सब कुछ दे दिया और अगर ये बुढ़िया उसके दरबार में जाए तो बादशाह क्या देना चाहिए? कहा उसको तो चाहिए अपनी पूरी हुकूमत दे दे, इसलिए जो कुछ था उसने दे दिया। कहा बस इसी तरह से इमाम हुसैन ने तौहीद के लिए करबला में सब कुछ दे दिया। बेटे, औलाद, माँ बहनों को पर्दा सब कुछ पेश कर दिया। अब हुसैन को सब कुछ अल्लाह दे दे, इसलिए हुसैन जो कुछ था उसके पास सब कुछ राहे खुदा में दे दिया। तो अब 90 हज के सवाब पे शक न करना, ये हदीस सही है। एक सलवात पढ़ेगा। एक सलवात और पढ़ेगा।
सी, जिनको अहले बैत ने कहा, रसूल ने कहा मिन्ना अहलल बैत। आप पूरी तारीख इस्लाम उठा के देख लीजिए, नबी ने किसी को कहा हो मेरे अहले बैत में से है? सलमान को कहा है मेरे अहले बैत। सलमान को मौला अली मदाइन का गवर्नर बना के भेज रहे, मदाइन का, और कहा सलमान से मदाइन जाओ गवर्नर। जब मदाइन वालों को मालूम हुआ कि सलमान मदाइन का गवर्नर आ रहा है, तो वो लोग इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े जैसे पहले गवर्नर आते थे। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है जो गवर्नर आ रहा है अब कि उसका दरवाज़ा बदला हुआ है, वो दरे अली से आ रहा है, दरे अली से आ रहा है। सलमान का काफ़िला मदाइन के करीब पहुंचा, लोग इस्तकबाल के लिए बढ़े। काफ़िले वालों से पूछते हैं सलमान कहाँ हैं, गवर्नर साहब कहाँ हैं? कहा फला ऊँट पे सवार हैं। जब सलमान को देखा, सलमान के करीब गए, कहा आप कहाँ ठहरेंगे, गवर्नर हाउस में कि कहाँ ठहरेंगे? कहा कि हम मस्जिद के हुजरे में रहेंगे। अब लोगों ने मस्जिद का नाम सुना तो कहने लगे ये मुल्ला साहब से हुकूमत नहीं हो पाएगी, ये सीधे साधे मालूम होते हैं। जनाब सलमान मस्जिद के हुजरे में आ गए, कमरे में आ गए, चटाई बुनते थे और वही फ़रोग़ करते थे, वही उनका ज़रिया माश था, हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। आज तो कोई हुकूमत में पहुंच जाए तो उसकी 7 पुश्त के बराबर जमा कर लेता है, पूरा ख़जाना ही खाली कर देता है। लेकिन सलमान जिस दर से आए हैं वो दरे अहले बैत है। अल्लाह अकबर। सलमान की सिधाई को देखकर, शराफत को, शहर मदाइन में चोरियां होने लगी। हर जगह चोरी, हर जगह बेअमनी। सलमान के पास लोग शिकायत करने के लिए आए, कहा जब से आप आए हैं इस शहर में चोरियां बहुत हो रही है। सलमान ने कहा ठहर जाओ, और एक गुलाम से कहा जाओ आज मदाइन के कुत्तों को बुला ले आओ। मदाइन के सारे कुत्ते जमा हो गए और सलमान ने उन कुत्तों से कहा कि रात की हुकूमत तुम्हारे हवाले करता हूँ, रात की हुकूमत। और मस्जिद नमाज के बाद रात में अगर कोई अपने दरवाजे से घर से निकले तो आए मदाइन के कुत्तों उन्हें फाड़ डालना। अब जब रात हुई और चोरों का झुरमुट चला तो मदाइन के कुत्ते बढ़कर हमला करने लगे और फाड़ फाड़ कर उनको सड़कों पे डाल दिए। सुबह जब हुई, जा बजा लाशें देखी गईं, पूरे मदाइन पे सलमान की हैबत तारी हो गई। कहा तुम समझ रहे थे कि सलमान सीधा साधा है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है सलमान दरे अहले बैत से आया है। जो दरे अहले बैत से आता है उसकी हुकूमत सब पर होती है। मौला सलमान के पास एक कनीज शिकायत लेके आई। वो एक कस्साब के यहाँ आई गोश्त लेने के लिए। कस्साब ने उसको गोश्त कम दिया तो मालिकन ने कहा ये गोश्त वापस करके आओ। वो गई वापस करने के लिए, कस्साब ने कहा वापस नहीं करूँगा। वो पहुँच गई सलमान के पास, खलीफा वक्त थे, मदाइन के गवर्नर थे। कहा सलमान ये मेरा गोश्त वापस नहीं कर रहा है, इसने कम तौला है। मालिकन के पास ले गई, मालिकन ने कहा कि गोश्त वापस करके आओ। सलमान ने कहा जाओ उस कस्साब से कहो कि गोश्त वापस कर ले। वो गई, उसने कहा कोई सलमान हो हमें कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वापस चली गई, फिर आई। सलमान ने उस कनीज से कहा
کہ اب کی جا کے ان کے بٹخروں سے کہنا اور قلعوں سے کہنا کہ سلمان نے بھیجا ہے، اور ان سے کہنا اگر یہ قصاب نہیں آتے ہیں تو جتنے کلو بٹکرے ہیں اس کو پٹائی کرنے لگے۔ اب جو گئی اس نے کہا تو کسی نے پٹائی نہیں کی، جتنے کلو بٹکرے تھے سب اس کے اوپر پڑنے لگے، خود ہی بھاگا ہوا چلا آیا۔ تو سلمان کی حکومت کی ہر چیز پہ تھی، یعنی اس پہ بھی حکومت ہے۔ قلعوں سے بٹخروں سے کہہ رہے ہیں اس کی پٹائی کرو، وہ پٹائی کرتے ہوئے لے آ رہے ہیں سلمان کے بعد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سلمان کا بیان ہے، رات میں نے مجلس میں بیان کیا تھا، سلمان کا بیان ہے کہ میرا مولا آگے آگے جا رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے ہوں۔ ایک صحرا سے گزر ہوا، دیکھیے آج کہیں مجلس ہے نہیں اور آپ لوگ بھی اکٹھا ہوئے ہیں، تو اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ سلمان کہتے ہیں ایک صحرا سے گزر ہوا، اور جب صحرا سے گزر ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے، مولا علی کو سلام کیے، مولا نے سلام کا جواب دیا، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے پوچھا مولا علی نے، یہ بتاؤ اس صحرا میں رہتے ہوئے تمہیں کتنا دن ہو گیا؟ تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جواب دیا، مولا اس صحرا میں رہتے ہوئے ہمیں 100 سال ہو گئے۔ کہا تم کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو؟ زندگی کے آثار نہیں ہیں، سبزے نہیں ہیں، باغ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا مولا جب بھوک لگتی ہے تو صلوات پڑھتا ہوں محمد والے محمد پر، اور جب پیاس لگتی ہے تو قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتا ہوں، قاتلان حسین پر۔ سلمان غور سے سنتے رہے کہ یہ پرندے مولا علی سے بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ پرندوں کی بولیوں کا علم جو دیا گیا ہے وہ سلیمان ابن داؤد کو دیا گیا ہے، یہ علی کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سلمان کے ذہن میں خیال آیا۔ مولا نے کہا سلمان تمہیں شک ہے؟ کہا مولا میری مجال کی شک کروں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم سلیمان ابن داؤد کو دیا گیا ہے، یہ آپ پرندوں سے کیسے بول رہے ہیں؟ کہا قرآن تم نے ٹھیک سے نہیں پڑھا سلمان، اس لیے قرآن میں ہے علمنا، پڑھایا گیا، تو کوئی پڑھانے والا ہونا چاہیے۔ آدم کو پڑھانے والا میں، نوح کو پڑھانے والا میں، ابراہیم کو پڑھانے والا میں، موسیٰ کو پڑھانے والا میں، عیسیٰ کو پڑھانے والا میں، نبیوں کو پڑھانے والا میں۔ تم نے قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھا، پڑھایا گیا تو پڑھانے والا بھی کوئی ہونا، سکھایا گیا تو کوئی سکھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اب سلمان سوچنے لگے۔ مولا نے کہا سوچو نہیں سلمان، یہ پرندے دونوں ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو ریزہ ریزہ کرو، قیمہ قیمہ کرو، اور وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو اسی پہاڑی پہ رکھاؤ۔ سلمان نے ان کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریزہ ریزہ کیا، لے جا کے پہاڑی پر رکھائے۔ اور سلمان سے کہا مولا نے سلمان اب تمہارا ذہن ادھر ادھر نہ جائے، بس انگلیوں سے اشارہ کیا، وہ پرندوں کے ذرات آنے لگے، وہ پھر پرندہ بن گیا۔ جب پرندہ بن گیا تو سلمان سے کہا سلمان ادھر ادھر ذہن نہ جائے، اتنا سمجھ لے ارادتی ارادت اللہ، قوتی قوت اللہ، میرا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، میری قوت اللہ کی قوت ہے۔ دل نذیر قرآن میں ہوں، بدیل قرآن میں ہوں، شریک قرآن میں ہوں، رازداران قرآن میں ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، علی معجز نما ہے، ہر خشک تر قرآن میں ہے، ہر خشک تر کا جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں محمد۔
علی مولا علی مولا اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ تو علی دلیل قرآن ہے، علی شریک قرآن ہے، علی نذیر قرآن ہے، علی بدیل قرآن ہے، علی کا علم وافی ہے، علی کا علم کافی ہے، علی کا علم شافی ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ علی کے فضائل کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ حسین کے مصائب کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین سے جس نے زندگی مانگی اسے زندگی عطا کر دی، جس نے جو کچھ مانگا اسے عطا کر دیا۔ روایت کہتی ہے جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، 18,000 کا ہجوم تھا۔ سید سجاد نے دیکھا، دل تڑپ گیا، دل پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد سے کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو 3 مرتبہ کہتے تھے الشام 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 کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شام شام کیوں کہتے تھے؟ اس لیے امام سجاد نے کہا کہ جب میں قافلہ پہنچا شام میں تو اشقیاء میرے سروں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے، اور حسین کا سر زینب کے قریب ہوتا تھا، عباس کا سر ام کلثوم کے قریب ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے قریب سر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کہتے ہیں جب شام میں پہنچا تماشائیوں کا مجمع تھا، لوگ اپنے چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کچھ چلا رہا تھا قیدیوں پر، کوئی آگ پھینک رہا تھا۔ ایک آگ کی چنگاری مولا کے سر پہ پڑی۔ ارے اللہ اکبر۔ چنگاری کا پڑنا تھا، امام کا سر جل گیا۔ ویسے امام کو آگ تو نہیں جلا سکتی ہے، لیکن یہ مورد امتحان ہے، امام سجاد ہے، اس لیے امام کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ روایت کی توجیہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا دیکھا امام سجاد نے؟ اتنے مصائب دیکھے شام میں کہ وہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، الشام الشام الشام۔ اسی قافلے میں ایک عورت کا بچہ غائب ہو گیا، اس قافلے میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ عورت کا بچے کا نام حسین تھا، وہ حسین حسین کر رہی تھی۔ زینب نے جب اپنے بھائی کا نام سنا، کہا کون ہے جو میرے بھیا حسین کا نام اس بازار میں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عورت بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئی شہزادی زینب کے پاس اور کہتی ہے کہ میرا حسین تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، غائب ہو گیا ہے۔ کہا کیا تیرے بیٹے کا نام حسین ہے؟ اللہ کو کہا میرے بیٹے کا نام حسین ہے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ تیرا حسین میرے حسین کی یاد میں روتا ہوا گھر کو چلا گیا۔ اب جب ماں پہنچی گھر پہ تو بچے کو دیکھا زارو قطار رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں میں نے اس قافلے میں ایک سر دیکھا جو نو کے لہجے پہ تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لوگ اپنے جھولیوں میں پتھر بھرے تھے اور اس سر پہ مار رہے تھے۔
کہا کہ اس کا نام حسین تھا. کہا نہیں، میرا حسین تو مدینے میں ہے، جو رسول کا بیٹا ہے، جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، جو زہرا کا لال ہے، وہ تو مدینے میں ہے. کہا نہیں اماں، یہ وہی حسین ہے جو مدینے کا حسین ہے، فرزند رسول ہے، زہرا کا لال ہے. میں اشکیا سے سن کے آیا ہوں، یہ زینب کا بھائی ہے. ارے یہ کہتے کہتے بچے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اپنے بچے کو جنازہ اٹھایا، آئی قافلے کی طرف شہزادی زینب کی. ایک قافلے والوں، میرا حسین تمہارے حسین میں روتا ہوا دنیا سے انتقال کر گیا. اے بی بی میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ میرا حسین زندہ ہو جائے. اللہ اکبر، میرا حسین زندہ ہو جائے. امام سجاد کے پاس آئیں جناب زینب، کہتے ہیں بیٹا سجاد، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک سوال ہے. کہا پھوپھی اماں میری حالت کو دیکھ کے سوال کیجئے گا. میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا چچا دریا پہ مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا. اللہ اکبر، میری حالت کو دیکھ کر سوال کیجئے گا. کہا بیٹا سجاد، تمہارے بابا حسین کی یاد میں اس ضعیفہ کا بچہ دنیا میں روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گیا. اے سجاد، اس کے لیے دعا کر دو کہ اس کا بچہ زندہ ہو جائے. امام سجاد نے بلایا، باقر ادھر آؤ، سکینہ ادھر آؤ. ہاتھوں ہتھکڑیوں والے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے. کہا پالنے والے، میرے باپ پہ آنسو بہانے والا بچہ حسین یہ مر گیا ہے، اسے حیات بخش دے. اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ جو ہے زندہ ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے آقا مجھے آپ کے بابا نے مجھے زندگی عطا فرما دی. اور پوچھتا ہے اے قافلے والو، تم میں زینب کون ہے؟ کہا میں زینب ہوں. کہا تمہارے نانا نے کہا ہے کہ میرے سکینہ کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو سکینہ رو رو کر دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ اکبر، سکینہ کا اتنا خیال کہ رسول خدا بھی خواب میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا. امام حسین اکثر کہتے تھے جس گھر میں رباب نہ ہو، جس گھر میں سکینہ نہ ہو، اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے. عزاداروں، یہ قافلہ چلا، ایک منزل پہ پہنچا. جب وہاں پہنچا تو شمر ملعون اپنے قافلے والوں کو پانی پلا رہا تھا. جناب سکینہ اپنی پھوپھی کے پاس آئیں، پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں اس سے پانی مانگ کے حجت تمام کروں. کہا بیٹا جاؤ، پانی کے لیے جاؤ. سکینہ چھوٹا سا کوزہ لیتی ہیں، آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. شمر ملعون اپنے لشکر والوں کو پانی پلاتے ہوئے آتا ہے. جب سکینہ دیکھتا ہے تو دوسری طرف مڑ جاتا ہے. سکینہ نے سمجھا ارے بچا ہوا پانی مجھے دے گا. جب سب کو پلا چکا، شمر ملعون بچا ہوا پانی زمین پہ پھینک دیا. ارے سکینہ تڑپنے لگی. اللہ اکبر کہتا ہے ملعون جتنا تمہارا پانی معین ہے اس سے زیادہ تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا. الا لعنت اللہ قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون. خدایا اس مجلس کو قبول فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین و مومنات مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما.
خدا محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما۔ ماتم حسین۔